बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करामी, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरा ज़िल हज्जा में किए गए नेक अमल से ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा अजर वाला अमल कोई नहीं। ज़िल हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन यानी पहला अशरा पूरे साल में सबसे ज़्यादा बरकत वाले दिन हैं। इनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। इनमें नेकियां कमाने के कई मौके हैं। ये ऐसे मुबारक अयाम हैं कि जिनका एक एक लम्हा और एक एक सेकंड इंतहाई कीमती है। इन अयाम में बारगाह इलाही से ऐसी खसूसी पेशकश यानी स्पेशल ऑफर की गई है जो साल के बकिया दिनों के लिए नहीं है। ये नेकियों में मुकाबला करने का वसी मैदान और सुनहरा वक्त है। ये नफ़ा कमा लेने का ऐसा मौसम है कि इन दिनों में किए गए अमाल सालेहा के बारे में अल्लाह की जानिब से बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का ऐलान किया गया है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़िल हज्जा में किए गए अमाल सालेहा अल्लाह को इस कदर ज़्यादा महबूब हैं कि इतना किसी और दिन में पसंद नहीं। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने दरियाफ़्त किया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इतना पसंदीदा नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपना जानो माल लेकर निकला और माल और जान खर्च करते हुए खाली हाथ वापस हुआ, यानी शहीद हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मरवी है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशरा ज़िल हिज्जा में किए गए नेक अमल से पाकीज़ा और ज़्यादा अजर वाला अमल कोई नहीं। नेज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आकाए लाजवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक सुब्हानहू व तआला को इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब और कोई दिन नहीं, लिहाजा तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीह, तहमीद और तहलील किया करो। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन अयाम में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माकूल नकल करते हुए फरमाते हैं कि इन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक आमाल के लिए सख्त मेहनत फरमाते थे। ज़िल हज्जा के पहले अशरा के अयाम की फजीलत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अयाम के मुख्तलिफ औकात की कसम खाई है। सूरह फजर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और ताक की और जुफ्त की और रात की जब वो चलने लगे। ये भी मद्देनजर रहे कि ये ऐसे अयाम हैं जिनमें दीन इस्लाम की मुकर्रर करदा तमाम इबादात यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, जिहाद और हज वगैरह अदा की जा सकती हैं। बिलखसूस हज व कुर्बानी और हज के तमाम अमाल यानी तलबिया, क़ियाम मना व अरफात और मुज़दलिफ़ा, योम अरफा और रमी वगैरह ऐसे अमाल हैं जो सारे साल में सिर्फ इन्हीं अयाम में मखसूस मकामात में ही अदा किए जाते हैं। यूँ हमा किस्म की इबादात इन दिनों में इकट्ठे हो जाना इन अयाम यानी ज़िल हिज्जा के पहले 10 दिनों का ऐसा शरफ़ व एज़ाज़ है जो किसी और दिन को हासिल नहीं। यही मज़मून आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान ज़ीशान में भी अयां होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अफजल तरीन अयाम ज़िल हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। ज़िल हिज्जा के पहले 9 दिनों में रोज़ा रखने की फजीलत बयान करते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को ज़िल हिज्जा के इब्तिदाई अशरा की इबादत से ज़्यादा किसी दिन की इबादत पसंद नहीं। इन अयाम में से हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के मुसावी है। अहादीस में जैसे ज़िल हिज्जा के पहले 10 दिनों के फ़ज़ाइल मनकूल हैं, ऐसे ही इन दिनों में से खास अयाम के फ़ज़ाइल अलग अलग भी मनकूल हैं। चुनांचे 9 ज़िल हिज्जा यानी योम अरफा की फजीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन हक सुब्हानहू व तआला लोगों को जहन्नुम से आज़ादी नहीं देते। इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब होते हैं और उन लोगों यानी अरफा में ठहरे हुए लोगों की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और फरमाते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। नेज़ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िल हज्जा यानी योम अरफा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, अरफा यानी 9 ज़िल हिज्जा के दिन के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये रोज़ा गुज़िश्ता और आइंदा साल के लिए कफ़ारा हो जाएगा। 9 ज़िल हिज्जा के रोज़े की यह फजीलत हजाज के अलावा उन अफराद के लिए है जो अरफा के अलावा मकामात में हों। जो लोग हज के लिए अरफात में मौजूद हों उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा नहीं रखना चाहिए ताकि वो जहनी व जिस्मानी तौर पर मुकम्मल यकसुई और कुव्वत के साथ अपने ज़िक्र व इबादत में मशगूल रहें। यहाँ यह भी मद्देनज़र रहे कि हर इलाका के लोग अपने अपने इलाका की चांद की तारीख के मुताबिक 9 ज़िल हज्जा का रोज़ा रखेंगे। जैसा कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर भी हर इलाके वाले अपने मुल्क की चांद की तारीख के मुताबिक करते हैं। दीगर ममालिक के जो लोग अपनी तारीख को नज़रअंदाज करके सऊदिया के मुताबिक रोज़ा रखेंगे वो इस फजीलत से महरूम रहेंगे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے عظیم تر دن قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد والا دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن حجاج نے حج کے اکثر اعمال ادا کرنے ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال کاٹنا، طواف زیارت اور سعی کرنا، یہ سب اعمال حجاج ادا کرتے ہیں، اور دیگر مسلمان اس دن نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ درج بالا اور دیگر نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے باقی سب ایام سے افضل اور بہتر ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عشرے ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے پکی اور سچی توبہ کریں، اور پھر حسب منشا و طبیعت اعمال صالحہ میں منہمک ہو جائے۔ خاص طور پر ان چند عبادات کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ نمبر 1، روزہ۔ روزہ رکھنا باعث فضیلت اور تقرب خداوندی حاصل کرنے کا سبب ہے، اور احادیث میں اس کے کئی فضائل وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں لیکن روزہ نہیں، کیونکہ اس میں ریا نہیں، اس لیے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ نیز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن روزہ رکھنے کا معمول آپ کی ازواج مطہرات سے منقول و معروف ہے، اور ایک حدیث میں ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزوں میں سے ہر دن کے روزے کو 1 سال کے روزے کے مساوی قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان ایام میں ہمت کر کے روزے رکھنے چاہیے۔ ان ایام میں سب سے زیادہ باعث فضیلت 9 ذی الحجہ کا دن کا روزہ رکھنا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے لیے کفارہ قرار دیا ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن کے روزہ سے زیادہ محبوب نہیں، اس لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ان ایام کے روزوں کے مسائل بھی دیگر نفلی روزوں کے مسائل کی طرح ہی ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ذکر و تسبیح۔ ان مبارک ایام میں پہلی تاریخ سے 12 ذی الحجہ تک تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اور تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت انتہائی ثواب کا کام ہے، اور احادیث میں ان ایام میں درج بالا تسبیحات کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی مد نظر رہے کہ آج کل ہماری دنیاوی امور میں مشغولیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دینی اعمال و عبادات اور فرائض کی ادائیگی میں بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرنے لگ گئے ہیں۔ ہمیں خواب غفلت سے نکل کر اپنے دینی اعمال و عبادات اور دینی اقدار کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنانا چاہیے، تاکہ دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود ہمارا مقدر ہو سکے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں کیے جانے والے اذکار سے بھی آج غفلت عام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں، دکانوں، بازاروں اور مساجد میں ان اذکار کو مناسب بلند آواز سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ البتہ خواتین یہ اذکار پست آواز میں کریں گے۔ نمبر 3 پر آتا ہے بال اور ناخن کا کاٹنا۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ یکم ذی الحجہ سے پہلے صاف کر لے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک پھر ناخن اور بال نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اس طرح قربانی کرنے والے کی حجاج کے ساتھ مشابہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یوں یہ شخص حج کے بعد اعمال میں شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے تکبیر تشریق۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد ہلکی بلند آواز میں 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنے کی خاص تاکید اور فضیلت ہے۔ ابن شہاب ظاہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق میں تکبیر پڑھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل نقل کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق 1 سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔
نمبر 5 پہ آتا ہے حج و عمرہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں سب سے اعلیٰ و افضل کام حج و عمرہ کرنا ہے، اور خاص طور پر حج تو ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ سال بھر میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن و حدیث میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل و مسائل متعدد مقامات پر مختلف انداز سے بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فکر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی گندگی کو دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 6 پر ہے قربانی۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت یعنی ایسا مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو، اور ضرورت سے زائد مال یعنی ایسا مال جو سارا سال استعمال میں نہ آئے، یوں ہی پڑا رہے، سب مجموعی طور پر یا ان میں سے کوئی ایک، یا صرف 7.5 تولہ سونا جس کسی کی ملکیت میں قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں سے کسی دن بھی موجود ہوں، اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ نیز فرمایا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ نیز فرمایا، 10 ذی الحجہ کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ نیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ افضل کسی عمل میں مال خرچ کرنا نہیں۔ نمبر 7 پر ہے عید الاضحیٰ کی ادائیگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ سال بھر میں 2 دن کھیل کود کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر اور اچھے دن عطا کیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے تقرب اور شکرانے کے لیے قربانی کرنا مشروع ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے ایام اہل اسلام کے لیے عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کرنا ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور شہر یا قصبہ میں مقیم مسلمان پر واجب ہے۔ عید کے دن سارے جسم کی صفائی کرنا، غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کا انتظام عید گاہ میں کرنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپسی پر بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ایام بہت ہی بابرکت اور عظیم ایام ہیں۔ ہر مسلمان کو انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے قیمتی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ان اوقات کو ضائع کر دینا مناسب نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی تگودو کرنی چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ایام کی فضیلت دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔